बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनज़ादी एपिसोड नंबर 2। वो तारीख रात अपने जोबन पर थी। 12 बज रहे थे और बारिश बदस्तूर हो रही थी। नायला के अम्मी अब्बू दोनों ही अपने रिश्तेदारों के पास शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। नायला घर पर तन्हा थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला अपने कमरे में बिस्तर पर घुसी सो रही थी। ज़ोरदार दस्तक की वजह से उसकी आंख खुली। अभी दरवाज़ा खोलने के लिए वो उठकर बैठी ही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और किरण अंदर दाखिल हुई। किरण, तुम? नायला हैरत से बोली। इस वक्त यहाँ दरवाज़ा लॉक था, तुम अंदर कैसे आई? हमारे लिए दरवाजे और दीवारें कोई मानी नहीं रखती, किरण बदले हुए लहजे में बोली। नायला को अब किरण से डर लगने लगा था। वो बोली, किरण क्या हुआ है तुम्हें? लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं, किरण ने इतना कहा और एकदम वो तब्दील हो गई। अब वहाँ एक हसीन दोशीज़ा खड़ी थी। अगरचे किरण भी खूबसूरत थी, मगर उस माजबीन के सामने किरण का हुस्न कुछ भी ना था। ये क्या, तुम बदल कैसे सकती हो? नायला अब बहुत डर गई थी। बाहर बारिश के साथ साथ आसमानी बिजलियां भी चमकने लगी थीं। हमारा नाम रोजीना है और हम एक जिनज़ादी हैं, बल्कि यूं कहो कि हम एक लावारिस जिनज़ादी हैं, क्योंकि एक जालिम जादूगर ने हमसे हमारा ख़ानदान छीन लिया और फिर हम इस इंसानी बस्ती में आए। हमने असली किरण को मार डाला क्योंकि वो भी हमारे उमैर से मोहब्बत करती थी और हमारे रास्ते का कांटा थी। और आज हम तुम्हें मारेंगे क्योंकि तुम हमारे राज में शरीक हो चुकी हो और हम अपना राजदार किसी आदमजात को नहीं बनाते। नायला का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो उस लड़की को देखने लगी जिसने सफ़ेद रंग का फराक नमा लिबास पहन रखा था, खुले हुए बाल और चांद सा रोशन चेहरा। वो तो किसी जाविये से भी चुड़ैल ना लगती थी। देखो किरण या रोजीना, आप जो भी हो, आपका राज मेरे साथ कब्र तक जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैंने तो तुम्हारी मदद की है। नायला ने अपने दोनों हाथ उस रोजीना जिनज़ादी के सामने जोड़ दिए। यकीन करो नायला, जिनज़ादी ने कहा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन अब ये हमारी मजबूरी है। हमें माफ़ कर देना। इतना कहकर जिनज़ादी आगे बढ़ी और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में एक तेज़ धार छुरा आ गया और फिर उसने नायला की तरफ बढ़कर नायला की गर्दन को काट डाला और नायला हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह हल्की हल्की धूप फैल रही थी। बारिश का जोर टूट गया था। बादल भी खामोश थे। रो रही थी तो सिर्फ रमशा रो रही थी। रो रो कर बुरा हाल था उसका। वो मोहब्बत के उस इम्तिहान में नाकाम ठहरी थी। मोहब्बत के सारे दावे मलिया मेट हो चुके थे। उमैर मुसलसल उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। रमशा, बस करो, जो होना था वो हो चुका, अब रोने से क्या हासिल, उमैर ने कहा। उमैर, कैसे अपना सामना करूंगी मैं? नहीं कर सकती। जब मैं खुद अपना सामना ही नहीं कर सकती तो मैं इस सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी? और तो और मैं नायला को क्या मुंह दिखाऊंगी? रमशा रोते हुए बोली। बस अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मैं अब्बू से जाकर बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ, उमैर ने कहा। अब मुझे घर जाना चाहिए, रमशा ने जवाब दिया। वैसे तो आज संडे है, सब लेट उठेंगे, उनके उठने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। तुम घर जाकर अपने अब्बू से हमारी शादी की बात करो। इतने में उमैर का फ़ोन बज उठा। हेलो, कौन? उमैर ने पूछा। क्या कह रहे हैं आप? ओके, मैं आता हूँ। उमैर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उमैर का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। किसका फ़ोन था? रमशा ने पूछा। यार, कल रात नायला का मर्डर हो गया है, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा तफ्तीश के लिए। क्या? रमशा की समातों में वाकई बम फटा था। नायला का मर्डर हो गया? कैसे? क्यों? उमैर ने कहा। अब इन सवालात के जवाब पुलिस स्टेशन में ही मिलेंगे। लेकिन उमैर, वो हमसे पूछेंगे कि हम दोनों कल रात कहाँ थे तो हम लोग क्या कहेंगे? रमशा परेशानी के आलम में बोली। तुम्हारी बात सच है, उमैर ने कहा। अगर हमारा राज खुल गया तो पुलिस हमें मुजरम समझ सकती है। समझदारी का तकाजा ये है कि तुम अपने घर जाओ और बिल्कुल अनजान बन जाओ। मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है और उसके बाद अब्बू से हमारी शादी की भी बात करता हूँ।
عمیر کے ستارے گردش میں تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن سے لوٹ کر گھر واپس جا رہا تھا۔ اس نے عقل مندی سے کام لے کر پولیس والوں کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن ایک طرف اپنی بیسٹ فرینڈ کے دنیا سے چلے جانے کا غم تھا تو دوسری طرف رمشا کی نظروں سے گر جانے کا دکھ بھی تھا۔ پریشانی یہ تھی کہ اس کے والد وجاہت عالم اسے رمشا کو اپنانے کی اجازت دیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ عمیر اپنے ابو کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وجاہت عالم نے بہت زیادہ دکھ سہے تھے۔ پہلے اپنے بھائی اور بھابھی کو کھویا، اس کے بعد اپنی شریک حیات کو۔ عمیر اور کرن ہی ان کی زندگی کا محور تھے۔ کرن سے تو عمیر نے بات کر لی تھی، لیکن عمیر اپنے ابو کو ساری بات بتانے سے بہت ڈرتا تھا۔ عمیر یہی ساری باتیں سوچتا ہوا کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر کرن کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو کرن۔ عمیر نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب کرن زارو قطار رو رہی تھی۔ کیا ہوا کرن، کیوں رو رہی ہو؟ عمیر کو تشویش لاحق ہوئی۔ عمیر کہاں ہیں آپ؟ خدا کے لیے جلدی ہسپتال آئیں، تایا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اس وقت ICU میں ہیں، پلیز جلدی آئیں۔ الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ عمیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو بہرحال کرنا ہی تھا، نہ جانے کیوں تقدیر امتحان پر امتحان لے رہی تھی۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر تو ہے اور آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی بات ان کے مزاج کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگلا اٹیک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا اور چلا گیا۔ عمیر کو اسپتال میں آج دوسرا دن تھا۔ کرن بھی کافی دیر سے وہاں تھی، لیکن عمیر نے زبردستی اسے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ عمیر کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے پاس بڑے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیسی طبیعت ہے ابو آپ کی؟ وجاہت عالم مسکراتے ہوئے بولے، اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ آپ نے کون سی ایسی ٹینشن لی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ عمیر نے پوچھا۔ بس بیٹا یہ تو عمر کا تقاضا ہے، وجاہت عالم بولے، اصل میں بزنس میں کچھ نقصان ہو گیا اور اب جب سے مجھے ہارٹ اٹیک آیا ہے تو پتہ چلا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت فکر مند ہوں بیٹا۔ عمیر اپنے ابو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ پریشان کیوں ہیں آپ؟ بیٹا میں کرن کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے کہ میرے دل میں کیوں ایک وہم سا بیٹھ گیا ہے۔ وہ لڑکی ذات ہے، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی اسے تمہاری دلہن بنا دوں۔ بس بیٹا اگر تمہیں اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ ہے تو پرسوں تمہیں کرن سے نکاح کرنا ہوگا، باقاعدہ شادی 1 مہینے بعد کریں گے۔ کیا؟ لیکن ابو میں تو، عمر نے کہنا چاہا تو اسے ڈاکٹر کی تاکید یاد آ گئی کہ انہیں کسی قسم کا سٹریس ٹینشن نہیں دینا۔ عمیر نے دھیرے سے والد کا ہاتھ بیڈ پر رکھا اور کمرے سے نکل آیا۔ والد بولے، شرم آ گیا گدھا، کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل ڈالا، وفا پر اب بھی قائم ہیں لیکن محبت کرنا چھوڑ دی ہم نے۔ عمیر سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، عقل معاف ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو اس کی بیسٹ فرینڈ نائلہ کا مرڈر ہو گیا تھا اور اس کا سوگ تک نہ منا سکا، دوسری طرف وہ لڑکی جس سے اسے بے پناہ محبت تھی، وہ اسی کی وجہ سے اپنی دوشیزگی کھو بیٹھی تھی، اور تیسری طرف اس کا معصوم باپ جو ابھی ابھی موت سے لڑ کر لوٹا تھا اور چاہتا تھا کہ عمیر کرن سے شادی کر لے۔ لیکن اگر عمیر کرن سے شادی کر لیتا تو یہ رمشا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی، اور اگر عمیر رمشا کو اپنا لیتا تو اس کے اپنے باپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ دونوں صورتوں میں خسارہ اسی کا تھا۔ آخر پوری رات جاگنے کے بعد عمیر نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اسے پتا تھا کہ وقت ثابت کر دے گا کہ وہ کتنا دانش مند ہے۔ نقلی کرن نے بہت عمدہ پلاننگ کی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جب رمشا اور عمیر میں ایسے تعلقات پیدا ہوں گے تو بعد میں عمیر رمشا سے نفرت کرنے لگے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس تھا۔ عمیر رمشا کو اپنانے کے لیے تیار تھا، لیکن تقدیر نے یہاں پر پلٹا کھا کر اس جنزادی کا ساتھ دیا اور وجاہت عالم کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور بعد میں انہوں نے عمیر کو منا ہی لیا تھا۔ آج عمیر اور کرن کا نکاح تھا۔ اس تاریک رات کے بعد تو جیسے رمشا کے لب سیل سے گئے تھے، لیکن کسی نے بھی اتنا خاص نوٹس نہ لیا تھا، کیونکہ اس کے ابو ہارون مرزا اپنا بزنس چلانے میں بہت زیادہ بزی رہتے تھے اور اس کی ماں اپنا NGO چلا رہی تھیں۔ بھائی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا۔ رمشا نائلہ کی موت پر حیران تھی۔ اسے عمیر کے دوست اسد بلال کے توسط سے پتہ چلا کہ عمیر کے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے،
وہ اسپتال جانا چاہتی تھی لیکن جا نہ پائی تھی، اور آج اس کا موبائل مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ رمشا نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسد بلال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، رمشا نے کہا، کیسے ہو اور کیسے یاد کیا مجھے؟ رمشا، یہ میں کیا دیکھ اور کیا سن رہا ہوں؟ اسد بلال نے کہا، عمیر کا نکاح ہو گیا ہے اور اس کی کزن کرن سے، اور اس نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو تم دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو، پھر اس نکاح کا کیا مطلب؟ رمشا، یہ کیا؟ رمشا نے اس سے آگے اور کوئی بات نہ سنی اور کال کاٹ دی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے نائلہ نے بڑے دعوے کے ساتھ عمیر سے کہا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، صرف ہوس ہے، اور اب تو عمیر کی ہوس پوری ہو چکی تھی، پھر کیسے وہ رمشا کو اپنا لیتا۔ رمشا نے اپنا سیل فون نکالا اور عمیر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رمشا، کیسی ہو؟ عمیر نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس وقت وہ رمشا سے سب کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ عمیر، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے اپنی کزن کے ساتھ؟ رمشا نے ڈائریکٹ پوچھا۔ چند لمحے عمیر کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بولے۔ دراصل میں وضاحت کرتا ہوں، عمیر نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنا چاہا۔ اوکے، میں سمجھ گئی کہ اسد ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے مل سکتے ہو؟ عمیر نے کہا، اوکے رمشا، مل کر ساری بات کلیئر کرتے ہیں۔ عمیر اور رمشا پارک میں راؤنڈ لگا رہے تھے۔ رمشا، کب سے خاموش ہو؟ نہ تم میری طرف دیکھ رہی ہو، نہ ہی مجھ سے بات کر رہی ہو، اور نہ ہی مجھ سے میرے نکاح کی وجہ پوچھ رہی ہو، اتنی بے رخی کیوں؟ رمشا نے عمیر کی کلائی پکڑ کر یکدم اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ بولی، عمیر، میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی، عشق کیا تھا، اور وہ بھی جنون کی حد تک۔ مجھے اپنی ذات پر اتنا یقین نہ تھا جتنا تمہارے پیار کی سچائی پر۔ یہی وجہ تھی کہ اپنا پیار ثابت کرنے کے لیے میں نے وہ قدم اٹھا لیا جو شاید ہی اس ملک کی کوئی اور لڑکی اٹھائے، لیکن تم نے میرے یقین کے شیش محل کو ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دیا۔ مجھے پھر بھی لگتا تھا کہ تم مجھے اپناؤ گے، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا، پیار کا کھیل کھیلا میرے ساتھ، اور ایسے ڈونگی لوگوں کو رمشا کبھی معاف نہیں کرتی، بلکہ ان کی سزا بھی خود تجویز کرتی ہے۔ تو بھگتو اپنی سزا۔ اتنا کہہ کر رمشا نے دوپٹے میں چھپا اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ اتنا تیز دار چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہ چاقو اپنے محبوب کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ عمیر ہلکا سا چلا کر درد سے دورہ ہونے لگا، اور آنسو رمشا کی آنکھوں سے بہنے لگے، جیسے چاقو اسے خود کو لگا ہو۔ لیکن رمشا نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کو بے دردی سے رگڑ کر آنسوؤں سے صاف کیا، اور ایک جھٹکے سے وہ چاقو عمیر کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اب کی بار عمیر کی چیخ قدرے بلند تھی۔ رمشا نے ایک بار پھر وہ چاقو عمیر کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا، اور اس کے بعد رمشا جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ عمیر کے پیٹ سے چاقو نکال کر بار بار گھونپ رہی تھی۔ عالم جنوں میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی، اور پھر وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت رمشا نے عمیر کو مارا تھا وہ دوپہر کا وقت تھا، اور پارک میں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ پارک بھی ذرا آبادی سے ہٹ کر تھا، اس لیے کوئی دیکھ نہ سکا تھا۔ لیکن جب رمشا عمیر پر پے در پہ وار کر کے بے ہوش ہو گئی تھی، اسی وقت پارک میں دو لڑکے آئے تھے۔ عمیر بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس لیے وہ اس وقت زندہ تھا اور جانتا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا قتل رمشا نے کیا ہے تو رمشا کو پھانسی ہو جائے گی۔ مرتے مرتے بھی عمیر نے رمشا کو بچا کر اپنی ناکردہ غلطی کی تلافی کر دی۔ اس وقت اس نے ہمت کر کے چاقو کو آس پاس والے تالاب میں پھینک دیا تھا، کیونکہ اس پر رمشا کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ آنے والے دونوں لڑکوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے پاس آئے۔ جب انہوں نے عمیر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھ کر اسے ہسپتال لے جانا چاہا تو عمیر نے انہیں یہ بتایا کہ دو نقاب پوش آئے تھے جنہوں نے اسے چاقو سے لہو لہان کر دیا، اور اس کی ساتھی رمشا یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ خیر، عمیر نے اسی پارک میں دم توڑ دیا تھا۔ البتہ وہ دونوں لڑکے رمشا کو ہسپتال میں لے گئے، اور ان لڑکوں کی گواہی کی وجہ سے وہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے بچ گئی تھی۔ تقدیر بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کبھی کبھار تقدیر ہماری ساری تدابیر کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لاوارث جنزادی روزینہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اپنی شکتیوں کے بلبوتے پر وہ بڑے سے بڑے شاذور کو مات دے سکتی تھی، مگر تقدیر اس سورما کا نام ہے جو ہمیشہ اپنی ہی منواتا ہے۔ عمیر کو پانے کے لیے روزینہ نے اپنی زندگی کا مقصد بدل ڈالا۔ کرن اور نائلہ کو بے موت مار دیا، رمشا کو برباد کروا ڈالا، کرن کے روپ میں انسانی زندگی گزارنے لگی، مگر رمشا نے سب کچھ بدل ڈالا۔ رمشا نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت عمیر کی جان لے کر اس جنزادی کی دنیا بھی اندھیر کر دی تھی۔
عمیر کی موت کا صدمہ بہت بڑا تھا جو اس کا باپ سہ نہ پایا تھا، اور دوسرے ہی روز وہ بھی قبرستان میں اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ اب روزینہ پھر تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے اس بجن ناتھ نے اس سے اس کا اصلی خاندان چھینا تھا اور اپنی موت مر چکا تھا، اور رمشا نے اس سے اس کا دوسرا خاندان بھی چھین لیا۔ وہ جنزادی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ رمشا سے ایک بھیانک انتقام لے گی، اس کے خاندان کے موت کی کہانی اپنے ہاتھوں سے لکھے گی۔ رمشا ہسپتال سے واپس گھر آ چکی تھی، لیکن وہ نارمل نہ تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا تھا، کیونکہ جو حادثہ ہوا تھا اس نے رمشا کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ رمشا اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اسے سب پتہ چل گیا تھا کہ کیسے عمیر نے مرتے مرتے بھی اسے پھانسی کے پھندے سے بچا لیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیسے اس نے اس انسان کی جان لی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ کمرے میں رمشا کی والدہ داخل ہوئی اور بولی، رمشا تم سے ملنے کے لیے تمہاری کوئی دوست کرن آئی ہے۔ رمشا کی امی نے اتنا کہا اور کمرے سے باہر آ گئی، اور نقلی کرن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ رمشا کی کرن نام کی کوئی دوست نہ تھی اور نہ ہی وہ اس نئے مہمان کو جانتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ کرن تو عمیر کی کزن کا نام ہے۔ کرن نے کہا، ہاں میں عمیر کی کزن ہوں اور تم سے ملنے آئی ہوں، آئیں بیٹھیں۔ رمشا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کرن نے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود تمہارا غم ہلکا نہیں ہوا، لیکن تم اتنا سوگ کیوں منا رہی ہو؟ سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنے کا بھی حق تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ تم عمیر کی قاتل ہو۔ رمشا حیرت سے بولی، کون ہو تم اور تم کیسے جانتی ہو کہ عمیر کو میں نے مارا تھا؟ کرن کرسی سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور اپنی شکل بدل دی۔ اب کرن کی جگہ وہ حسین دوشیزہ کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا فراق نما لباس پہن رکھا تھا۔ رمشا کو اب خوف آنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں جان گئی ہوں کہ تم کوئی بدرو ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ چلی جاؤں گی، روزینہ نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن پہلے جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کام تو کر لوں۔ اتنا کہہ کر روزینہ آگے بڑھی اور رمشا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ رمشا زور سے چلائی، امی امی کہاں ہیں آپ؟ مدد کریں، میری یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے۔ روزینہ نے کہکا لگایا اور بولی، آدم زادی تو نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ اس کمرے کے آس پاس ہم نے اپنی شکتیوں سے ایک حصار قائم کر دیا ہے۔ اب نہ تو باہر کی آواز اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اندر کی آواز باہر جا سکتی ہے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ رمشا نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا۔ روزینہ رمشا کو اپنی حقیقت بتانے لگی کہ کیسے اس نے اصلی کرن اور نائلہ کو موت کے گھاٹ اتارا، کیسے اس نے عمیر اور اس کے درمیان وہ تعلق قائم کروایا۔ ساری بات سننے کے بعد رمشا کا خوف قدرے کم ہو گیا، لیکن اس کے دل میں اس منحوس جنزادی کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ رمشا بولی، تم نے معصوم جانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں اور تقدیر نے تمہیں اس کی سزا بھی دے دی ہے۔ تم سے وہ انسان چھن گیا جس کے لیے تم نے یہ سب کیا۔ اب یہاں میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ رمشا کی بات ختم ہوئی تو روزینہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ رمشا کو لگا کہ اس کے منہ سے خون کا ذائقہ گل ہو۔ اس کا سر بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹکرایا۔ روزینہ نے اس کے بالوں کو زور سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف موڑا۔ وہ بولی، تم پوچھ رہی تھی نا کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو اسے ایک بھیانک انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے تو نے ہمیں ایک بار پھر لاوارث بنا ڈالا، ویسے ہی ہم تجھ سے تیرا سب کچھ چھین کر تجھے ایک دردناک موت دیں گے۔ اپنی موت اور تباہی سے بچنے کے لیے جو تیاری کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اتنا کہہ کر روزینہ نے رمشا کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے بنائے ہوئے حصار کو توڑ دیا۔ رمشا نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتایا، کیونکہ اگر وہ روزینہ کے بارے میں بتا دیتی تو اس کی فیملی یہ بھی جان لیتی کہ وہ عمیر کی قاتل ہے۔ رات کا وقت تھا۔ رمشا ڈنر کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ امی کے اصرار پر وہ کھانا کھانے کے لیے آ تو گئی تھی، لیکن اس کا کچھ کھانے پینے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ وہ پلیٹ میں بس چمچ گھماتے ہوئے مسلسل کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے روزینہ دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چاقو تھا جس سے اس نے عمیر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ چاقو سے اس کے بھائی عدنان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ زور سے چلائی، نہیں عدنان کو کچھ مت کہنا۔ رمشا کی والدہ نصرت بیگم اور ابو لقمان حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
नुसरत बेगम उठकर उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, अदनान को कौन क्या कह रहा है? अम्मी वो देखें ना। रमशा ने रोजीना की तरफ इशारा किया, जिसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो चुड़ैल अदनान को मार देगी, देखें उसके हाथ में चाकू भी है। अदनान ने कहा, रमशा जाकर आराम करो और हॉरर मूवीज कम देखा करो, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं। नहीं अदनान, रमशा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, उसे देखो, वो तुम लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस रही है। लुकमान हैदर बोले, बेटा जाओ जाकर आराम करो। रमशा समझ गई कि अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो अपने कमरे में आ गई। वो जिनजादी पहले से उसके कमरे में मौजूद थी। अगर तुम चाहती क्या हो, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, रमशा ने कहा। बाहर देखो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। रोजीना ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, इधर आओ खिड़की के पास और आकर मेरी ताकतों का करिश्मा देखो। रोजीना ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा और रमशा खिड़की की जानब आई, जो कि बागीचे में खुलती थी। रमशा ने खिड़की खोली। बारिश हो रही थी। रोजीना ने अपना हाथ बारिश की जानब किया। उसके हाथ से दो हल्की नीली लकीरें निकलीं और देखते ही देखते अब वहाँ एक होलनाक मंजर था। बारिश की जगह खून की बूंदें बरस रही थीं और न जाने कहाँ से इंसानी अज़ा, हाथ पैर, आंखें और खोपड़ियाँ ज़मीन पर गिर रही थीं। रोजीना ने रमशा के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उस पर कुछ पड़कर फूंक मारी। रमशा को लगा जैसे वो पत्थर का बुत बन गई हो। वो अपने जिस्म को जुम्बश भी ना दे पा रही थी। रोजीना बोली, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे इकलौते भाई को तुम्हारी आंखों के सामने बिना हाथ लगाए मारूंगी। रमशा बस खिड़की के बाहर का मंजर देख रही थी। खून बरसना बंद हो चुका था। इंसानी अज़ाब भी गायब हो गए थे। अब नॉर्मल बारिश हो रही थी। अचानक वहाँ अदनान आ गया। शायद वो चहलकदमी करने के लिए उस बागीचे में आया था। वो जिनजादी रोजीना रमशा के पास से गायब होकर अब खिड़की के सामने उस बागीचे में थी। उसने पीछे से अदनान को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने नुकीले दांतों से उसकी ज़िंदगी ख़त्म करके उसका खून पीने लगी। अदनान ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपने आप को बचा ना पाया और एक जिनजादी का मुकाबला वो कर भी कैसे सकता था। रमशा खिड़की में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। बरसती हुई बारिश में वो जिनजादी मुसलसल उसके भाई का खून पिए जा रही थी। बहुत भयानक और दर्दनाक मंजर था वो। रमशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपने बदन को हिला भी ना सकती थी। आज अदनान का 40वां था। लुकमान हैदर और नुसरत बेगम जवान बेटे की नागहानी मौत पर टूट से गए थे। ये वक्त, ये दिन रमशा के लिए किसी क़यामत से कम ना थे। पहले उसने अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया और अपने आप को बर्बाद किया। अब उसके भाई को उस जिनजादी ने उसकी आंखों के सामने मारा और वो कुछ भी ना कर सकी। रमशा अदनान के कमरे में उसकी चीज़ों को छू छू कर उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक रोजीना कमरे में ज़ाहिर हुई। रमशा ने रोजीना को देखा और हैरत से बोली, अब क्या लेने आई हो? मुझे बर्बाद तो कर चुकी हो, मेरी ही नज़रों में मुझे गिरा चुकी हो। क्या चाहती हो अब मुझसे? पुरसकून हो जाओ, रोजीना ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जल्द या बदेर मैं तुम्हें भी अपनी तरह लावारिस करके रहूँगी और फिर तुम्हें एक दर्दनाक मौत मारूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को मारा है, अभी तो तुमने अपने माँ बाप की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना है। नहीं, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी, रमशा ज़ोर से चिल्लाई और रोजीना के पैरों में गिरकर उसने उस जिनजादी के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर, मैं और कोई सदमा नहीं उठा सकती। रोजीना ने अपने पैर की ज़ोरदार ठोकर रमशा के मुंह पर मारी और कहा, ये सब तुम्हें उमैर को मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। रोजीना गायब हो गई। रमशा गहरी नींद सोई हुई थी। उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उसके पास आए। उनका रोशन चेहरा था। वो बोले, बेटा मैं चाहता हूँ कि उस जिनजादी ने तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। उसने कई जिंदगियाँ कई लोगों की जानें ली हैं। बेटा तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं इसका बाप हूँ। वो ऐसी ना थी, लेकिन पहले हम सब की मौत और फिर उमैर की मौत ने उसे ऐसा बना डाला। हम मुसलमान जिन्नात हैं और हम इंसानी खून नहीं पीते, ना ही किसी को बिला वजह सताते हैं। लेकिन रोजीना इंतकाम की आग में ये सब रवायात भूल गई है। बेटा वो तुम्हारे माँ बाप को भी मार डालेगी और उसे अब सिर्फ एक शख्स रोक सकता है और वो है उमैर। रमशा ने पूछा, लेकिन उमैर तो मर चुका है, उसकी कातिल तो मैं हूँ। वो बुजुर्ग बोले, मैं भी तो मर गया हूँ, लेकिन आलमी अरवाह से मोहरत लेकर आया हूँ। कल जुमेरात है
اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد نیک روحیں اور بدروحیں زمین پر آتی ہیں۔ عمیر کی روح بھی آئے گی، بس تمہیں اسے پکارنا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی۔ رمشا کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن پھر اسے اس خواب کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ عمیر کہاں ہو؟ عمیر میں تمہیں بلا رہی ہوں، آ جاؤ۔ تمہیں رمشا بلا رہی ہے، تمہاری رمشا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، عمیر آ جاؤ۔ رمشا اس وقت عمیر کے گھر اس کے کمرے میں کھڑی اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم ہوا کے تیز جھونکے سے کھڑکی کے پٹ کھل گئے، پھر کمرے کے کونے میں دھواں اٹھنا شروع ہوا، اور جب دھواں چھٹا تو رمشا کے سامنے عمیر کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کے پیٹ سے وہاں سے اب بھی خون بہہ کر سفید کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا، جہاں رمشا نے چاقو مار مار کر اس کی زندگی کا دیا گل کیا تھا۔ عمیر کو اپنے سامنے پا کر رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمیر، معاف کرنے کے قابل تو نہیں ہوں میں، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں جنوں میں یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ تمہاری کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، مجھے معاف کر دو۔ رمشا اتنا کہہ کر زوردار انداز میں رونے لگی۔ عمیر کی روح بولی، رمشا میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، شاید میری موت تمہارے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی تھی، اب تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ عمیر، تمہاری کزن کرن کب کی مر چکی ہے، اسے ایک جنزادی۔ رمشا نے یہاں تک ہی کہا تھا کہ عمیر نے کہا، میں سب جانتا ہوں رمشا۔ رمشا بولی، پھر تو تم جانتی ہوگے کہ میرے ماں باپ کی زندگی خطرے میں ہے، میں اپنی بیسٹ فرینڈ نائلہ کو کھو چکی ہوں، تمہیں اور اپنے بھائی عدنان کو بھی کھو دیا، لیکن اب میں اپنے ماں باپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ میری مدد کرو، میرے لیے روزینہ سے بات کرو، اسے کہو کہ اپنی دنیا میں لوٹ جائے اور مجھے میری دنیا میں زندگی گزارنے دے۔ ٹھیک ہے، عمیر نے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں روزینہ سے بات کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر عمیر نے کچھ پڑھا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر روزینہ کھڑی تھی۔ روزینہ اپنے اصلی روپ میں تھی۔ عمیر کی روح بولی، روزینہ میں تم سے اس بات کا حساب نہیں لوں گا، کیونکہ تم نے میرے اپنوں کی جان لی، کیوں تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، لیکن میری قاتل رمشا نہیں تم ہو۔ نہیں عمیر، ایسا مت کہو، روزینہ درد بھرے لہجے میں بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہاری قاتل نہیں، یہ آدم زادی رمشا تمہاری قاتل ہے۔ نہیں، رمشا کو تم ہی نے اکسایا تھا، نہ تم نائلہ کے ساتھ مل کر وہ کھیل کھیلتی، نہ رمشا مجھے مارنے پر مجبور ہوتی۔ تم نے وہ سازش اس لیے کی تھی کیونکہ تم رمشا کو میری نظروں میں گرانا چاہتی تھی، لیکن ہوا اس کے برعکس، میں رمشا کی نظروں میں گر گیا اور اس کا بھروسہ بحال کرنے کی بجائے میں نے ابو کے پریشر میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ وہ کیا کرتی؟ عمیر نے کہا۔ روزینہ نے اپنے دونوں ہاتھ عمیر کے سامنے جوڑ دیے۔ عمیر، میں تمہاری نظروں سے گر گئی ہوں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا ملن ممکن نہیں، کیونکہ تم انسان اور میں ایک آچی مخلوق، لیکن تم مجھے معاف تو کر سکتے ہو، مجھے محبت نہیں دے سکتے، لیکن مجھے اپنی نظروں سے تو نہ گراؤ۔ عمیر نے کہا، تمہیں میں اس شرط پر معاف کروں گا کہ تم وعدہ کرو کہ تم کسی جناتی بستی میں چلی جاؤ گی اور لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ میں ہر جمعرات کو تم سے ملنے آؤں گا، ہم اچھے دوست رہیں گے، بولو منظور ہے؟ عمیر کی بات سن کر روزینہ خوش ہو گئی۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے عمیر۔ پھر وہ رمشا کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میں تمہارے بھائی کی قاتل ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے تمہارے بھائی کو عمیر کی محبت میں مارا تھا، اور اب میری محبت مجھے مل رہی ہے، اس لیے میں اس انسانی دنیا سے لوٹ کر جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر روزینہ نے عمیر سے کہا، میں ہر جمعرات کو تمہارا انتظار کروں گی، اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ رمشا نے عمیر کی روح سے کہا، عمیر، تم نے محبت کا حق ادا کر دیا، مرتے مرتے بھی مجھے پھانسی کے پھندے سے بچایا، اور آج میرے گھر والوں کو اس جنزادی کے شر سے بھی بچا لیا۔ میں تمہاری محبت کی قدر نہ کر سکی۔ اتنا کہہ کر رمشا خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمیر نے کہا، بس اب جو ہو گیا اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جاؤ، ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ اور راز کی بات بتاؤں؟ آخر میں عمیر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہاں بتاؤ، رمشا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ عمیر نے کہا، میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، بس مجھے ہر جمعرات کو یوں ہی پکار لینا، بیک وقت میں 2 لڑکیوں سے محبت کروں گا۔ عمیر کا لہجہ شریر ہوا تو رمشا مسکرانے لگی، بس یوں ہی ہنستی رہا کرو، اب میں جا رہا ہوں، عمیر نے کہا اور غائب ہو گیا۔ رمشا نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، کیونکہ اس نے نئی زندگی شروع کرنی تھی، صرف اپنے والدین کے لیے، کیونکہ وہ دوبارہ اپنے والدین کو اولاد کا دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے چینل اردو کہانی ورلڈ کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔